बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म, पंजाब का बजट आ गया। वज़ीर ख़जाना पंजाब अवैस लगारी ने साल 2022-23 का सूबाई बजट पेश कर दिया। हुजम 32 खरब 26 अरब रुपए मुकर्रर, आमदन का तखमीना 2329 अरब रुपए मुख्तस। कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 5% इजाफा। मकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब रुपए, तरक्याती प्रोग्रामों के लिए 685 अरब रुपए मुकर्रर। सेहत के लिए 125 अरब 34 करोड़ रुपए मुख्तस। 200 अरब रुपए की लागत से सस्ते आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा रशकई, खुसूसी इक्तसादी जोन में तामीर और तरक्की पर ब्रीफिंग दी गई। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, रशकई खुसूसी इक्तसादी जोन पर तरक्याती काम जारी है। चीनी कंपनियां पाकिस्तानी कंपनियों की जदीद टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुआवनत कर रही हैं। छोटे सूबों में इक्तसादी जोन की तकमील हमारी तरजीह है। पाकिस्तान और चीन ने माजी में एक दूसरे का साथ निभाया और आगे भी बेहतरीन काम करेंगे। इमरान खान बताएं, साजिश के कौन से सबूत हैं? 8 से 28 मार्च तक क्यों खामोश रहे? वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीटीआई को आड़े हाथों ले लिया। कहती हैं, आप ऐसा क्या कर रहे थे जो आपके खिलाफ साजिश होगी? आपने इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। चंदे के पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग की, मुल्क और रियासती मफादात को कोड़ियों के दाम बेचा। फरागोगी की बात करो तो इमरान खान तड़पना शुरू हो जाते हैं। जब पता चला कि अदम एतमाद कामयाब हो रही है तो मईशत की बारूदी सुरंगें खोद दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज पर तनकीद की। ट्विटर पर कहते हैं, जब से क्राइम मिनिस्टर का करप्ट बेटा पंजाब में एक ढोंग इंतखाब के जरिए गैर कानूनी तौर पर इक्तदार पर काबिज हुआ, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला सूबा मुकम्मल सियासी इंतशार की जद में है। लोग मुश्किलात का शिकार, किसानों की फसलें खतरे में हैं। हुकूमत की बजाय हर तरफ मुजरिम माफिया दंदनाता दिखाई दे रहा है। हम इस इंतशार और मुजरिम राज के तसलसल की किसी तौर इजाजत नहीं दे सकते। DGISPR सियासी मामलात की तशरीह ना करें। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, सियासी मामलात सियासतदानों को हल करने दें। बैरूनी मुदाखलत के अल्फाज मरासले में इस्तेमाल हुए हैं। ये सब हकाइक मरासले के अंदर मौजूद थे। साइफर में सीधी सीधी पाकिस्तान को धमकी दी गई थी। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात के लिए खत लिखेंगे। चाहते हैं जुडिशल कमीशन बनाया जाए, हकाइक कौम के सामने लाए जाएं। काफ लीग को बड़ा धचका, मोनस इलाही पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी के 2 करीबी अजीज नवाज भट्टी और मजहर अब्बास भी गिरफ्तार। FIR के मुताबिक काफ लीग के मोनस इलाही और दीगर के खिलाफ 720 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज 2 साल कबल हुआ। मोनस इलाही का खुद FIA दफ्तर पेश होने का फैसला। कहते हैं, मुझे क्या गिरफ्तार करना है, मैं खुद FIA दफ्तर जा रहा हूं। पहले भी ऐसी इंतकामी कार्रवाइयों का सामना कर चुका हूं। शरीफों की असलियत को जानते थे, इसीलिए किसी लालच में नहीं आए। नून लीग कुछ भी कर ले, इमरान खान के साथ खड़ा हूं और रहूंगा। अब इंतकामी कार्रवाइयों को झेलने के लिए तैयार हूं। मेरे तमाम असासे डिक्लेयर हैं। कौमी असम्बली का इजलास। ऐवान में वुज़रा और अरकान की अदम मौजूदगी पर खुर्शीद शाह शदीद बरहम। कहते हैं, ऐवान में अरकान क्यों नहीं आते? जो आ रहे हैं इनका क्या कसूर? जो अरकान आए, 2 घंटे बैठें और बेइज्जती कराकर चले जाएं। अच्छा बजट होने के बावजूद अरकान क्यों तकारीर नहीं कर रहे? पार्लियामेंट को हमने मजाक बना दिया। वजीर खजाना कहाँ है? मेंबरान ऐवान में आए तो हाउस चलाएं, वरना सब घर जाएं और इलेक्शन कराएं। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत में आज 30 रुपए इजाफा करेगी। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का दावा।
کہتے ہیں اگلے مہینے تک پیٹرول 300 روپے تک ہو جائے گا۔ 2005 کے بعد پہلی مرتبہ 5.5% اکنامک گروتھ ہوئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 13.2% چھوڑ کر گئے تھے، اب 3.8% کا فرق آئے گا۔ فارن ایکسچینج 178 پر تھی اور یہ حکومت اب 202 پر لے گئی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے موجودہ حکومت کا ایجنڈا بتا دیا۔ کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت کا ایجنڈا اپنے کیسز ختم کرنا اور آئی ایم ایف کی مہنگائی مسلط کرنا ہے۔ عالمی سازش کی عدم اعتماد تحریک کی شروعات بھی لندن سے ہوئی۔ اب نواز شریف کو پاکستان سے کس نے روکا ہے؟ نواز شریف کے پاس مشرف کی واپسی کی حمایت کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ نواز شریف نے مطلب پڑنے پر فوجی سربراہان کے سامنے گھٹنے ٹیکے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری کا مونس صلاحی پر مقدمے کا اندراج پر رد عمل۔ طارق چیمہ اور صالح حسین کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہتے ہیں مونس صلاحی نے طارق چیمہ کے لیے کیا نہیں کیا، آج یہ پرویز الہی اور مونس کے خلاف جعلی مقدمے بنوا رہے ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے۔ سیاست اپنی جگہ، آخر آپ کا بھائی ہے، کوئی شرم کریں۔ مہنگائی کے مارے عوام کو ایک اور جھٹکا، بجلی 3 ماہ کے لیے 42 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ نیپرا کے مطابق بجلی کی قیمت میں اضافے کی وجہ فیول لاگت اور ڈالر کی قدر میں اضافہ ہے۔ اضافہ رواں مالی سال کی تیسری ساماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ ڈالر قیمت میں اضافہ اور روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری۔ ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 34 پیسے مہنگا ہو کر 206 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ معاشی ماہرین نے سیاسی عدم استحکام، آئی ایم ایف سے قرض کی نئی قسط ملنے میں تاخیر اور بڑھتا تجارتی خسارہ ڈالر کی قیمت میں اضافے کی وجوہات قرار دے دیا۔ اور گجرات میں لڑکیوں کو قتل کرنے کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ بھائی کے ہاتھوں بہنوں کے مارے جانے کی وارداتوں میں خطرناک حد تک اضافہ۔ ککرالی کے علاقے میں 15 سالہ ماہدہ کو سگے بھائی نے معمولی جھگڑے پر گولیوں سے بھون دیا۔ شدید گرمی کے بعد موسم کا حال بتانے والوں نے بارشوں کی نوید سنا دی۔ ملک میں آج سے پری مانسون کا آغاز۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور دیگر علاقوں میں بادل برسنے کا امکان۔ بلائی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ بارشوں اور تیز ہواؤں کا سلسلہ 22 جون تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ گورنر کے طلب کردہ اجلاس میں پنجاب کا 3226 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ آمدن کا تخمینہ 2329 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا۔ ایوان اقبال لاہور میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی سربراہی میں منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزیر اویس لغاری نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا۔ وفاق سے پنجاب کو 2020 ارب 74 کروڑ روپے آمدن کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ صوبائی محصولات کی مد میں پچھلے سال سے 24% اضافے کے ساتھ 500 ارب 54 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اس سال کا بجٹ کا حجم گزشتہ مالی سال سے 22% زیادہ ہے۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے 435 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی پینشن کے لیے 312 ارب روپے مختص ہیں۔ مقامی حکومتوں کے لیے 528 ارب روپے اور ترقیاتی پروگراموں کے لیے 685 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ مزدور کی ماہانہ تنخواہ 20,000 روپے سے بڑھا کر 25,000 روپے کی جا رہی ہے۔ گریڈ 1 سے 19 کے ملازمین کے لیے 15% خصوصی الاؤنس تجویز کیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 اور پینشن میں 5% اضافہ کیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ رشقئی خصوصی اقتصادی زون پر چینی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو دورہ رشقئی کے موقع پر خصوصی اقتصادی زون میں تعمیر و ترقی پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی خصوصی اقتصادی زون کا یہ میرا پہلا دورہ ہے اور رشقئی خصوصی اقتصادی زون پر ترقیاتی کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشقئی خصوصی اقتصادی زون پر چینی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں
اور چینی کمپنیاں پاکستانی کمپنیوں کی جدید ٹیکنالوجی سے متعلق معاونت کر رہی ہیں۔ پاکستان اور چین ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شہباز شریف نے سی پیک کے تحت خصوصی اقتصادی زون کی تکمیل مقررہ وقت پر کرنے کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے صوبوں میں اقتصادی زون کی تکمیل ہماری ترجیح ہے۔ پاکستان اور چین نے ماضی میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا اور آگے بھی بہترین کام کریں گے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ملک اور ریاست کے مفادات کو کوڑیوں کے دام بیچا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے انتقام کے سوا کچھ نہیں کیا۔ سابق حکومت کی نیت کام کی نہیں تھی، ان کی نیت صرف لوٹ مار اور اثاثوں میں اضافے کی تھی۔ آپ کر کیا رہے تھے جو آپ کے خلاف سازش ہوگی؟ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان نے ملک اور ریاست کے مفادات کو کوڑیوں کے دام بیچا۔ انہوں نے ملکی مفادات پر ڈاکہ ڈالا۔ انہیں پتہ چلا کہ عدم اعتماد کامیاب ہو رہی ہے تو ملک معیشت کی بارودی سرنگیں کھود دیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت میں منی گالا بنا ہوا تھا، ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا۔ فراگوگی کی بات کرو تو عمران خان تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمران خان نے چندے کے پیسے سے منی لانڈرنگ کی۔ ہر وہ خبر جو عمران خان کے سکینڈلز کو بے نقاب کرتی ہے وہ اس پر رد عمل دیتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ایوان میں وزراء اور ارکان کی عدم موجودگی پر وفاقی وزیر خورشید شاہ نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر خورشید شاہ نے کہا کہ ایوان میں ارکان کیوں نہیں آتے؟ جو آ رہے ہیں ان کا کیا قصور؟ جو ارکان آئیں 2 گھنٹے بیٹھے ہیں اور بے عزتی کرا کر چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ پر کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ اچھا بجٹ ہونے کے باوجود ارکان کیوں تقاریر نہیں کر رہے؟ یہ طریقہ رہا تو ایوان میں ہم بھی نہیں آئیں گے۔ جب تک ارکان نہ آئیں، کورم پورا ہونے تک کارروائی معطل کریں۔ خالی ایوان میں تقاریر کیوں ہوں؟ خورشید شاہ نے مزید کہا کہ آپ اگر کارروائی معطل نہیں کریں گے تو میں کورم کی نشاندہی کروں گا۔ ارکان جو نہیں آتے وہ انتخابات میں لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے میں خوش ہیں۔ وزیر اعظم کو بھی ایوان میں بٹھائیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کو ہم نے مذاق بنا دیا۔ وزیر خزانہ کہاں ہیں؟ ممبران ایوان میں آئیں تو ہاؤس چلائیں، ورنہ سب گھر جائیں اور الیکشن کرائیں۔ سابق وفاقی وزیر مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج کر کے 2 شریک ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مونس الہی کے خلاف درج مقدمے سے متعلق ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ تحقیقات میں شواہد ملنے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مونس الہی کے خلاف ہنڈی کے ذریعے رقم بیرون ملک بھیجنے کا الزام ہے۔ یاد رہے مونس الہی کے خلاف ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں تحقیقات کر رہا تھا۔ دوسری جانب مونس الہی نے خود ایف آئی اے دفتر پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کیا گرفتار کرنا، میں خود ایف آئی اے دفتر جا رہا ہوں۔ پہلے بھی ایسی انتقامی کارروائیوں کا سامنا کر چکا ہوں۔ شریفوں کی اصلیت کو جانتے تھے، اسی لیے کسی لالچ میں نہیں آئے۔ نون لیگ کچھ بھی کر لے، عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور رہوں گا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جب جانے کا فیصلہ کیا تو اس بات کا پتہ تھا کہ شریفوں نے اس طرح کی حرکات کرنی ہیں۔ عمران خان کے ساتھ اتحاد کیا ہے، اب انتقامی کارروائیوں کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔